बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 18 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है और बड़ी अहम खबरें हैं। थोड़ा सा आपको हौसला भी देना है, कुछ मायूस भी लग रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट का खान से एंगेजमेंट का बड़ा रास्ता खोलने का फैसला है, उसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। अडयाला से खान का खौफ लेकिन कम नहीं हो रहा। अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन कैद तन्हाई का मामला जिस तरह पूरी दुनिया में उठा और इमरान खान से मुलाकातों के दिन अब सुहेल अफरीदी पहली दफ़ा लाहौर की तरफ जा रहे थे, जेल असीरान से मुलाकात, उसमें क्या हुआ। और फील्ड मार्शल अमेरिका के दौरे से पहले लिबिया पहुंच गए, खलीफा हफ्तार से मुलाकात। और ये लोग इनके साथ कौन है, तस्वीर में तफसील आपको जरा बताता हूं। ट्रंप के पास फौज भेजने की, फलस्तीन और ना भेजने की, दोनों मामलात में इनका हाल क्या होने जा रहा है। और दफ्तर खारजा ने मौलाना ताहिर शफी ने क्यों तरदीद जारी की। और जनरल फैज के बाद अब अगला शिकार साबिक चीफ जस्टिस को। नून लीग इस वक्त इंतकामी सियासत में तमाम हदें क्रॉस कर रही है। सनम जावेद, फलक जावेद के बाद अब उनके वालिद को भी गिरफ्तार करने का फैसला। और मुआशी मुहाजमे ने बड़े शदीद झटके, IMF के बोझ तले खोखले हुक्मरानों के शेख चिली वाले ख्वाब टूट रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ इन बदतरीन हालात में भी तरक्याती कामों के झंडे गाड़ रही है। DGISI क्यों सोगवार मूड में है। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो खातून ने और इलॉन मस्क के ऊपर संगीन इल्जामात, जुमे से पहले वेनेजुएला पर मुकम्मल नाकाबंदी, बहरी जहाज घेरे हुए, हमला होगा। 92 के वर्ल्ड कप के कप्तान के बाद अब 96 के फातेह को भी जेल का सामना। तफसील से इन तमाम खबरों की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले तगड़ी खबर तहरीक इंसाफ को इंगेज करने की। ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बाकायदा मोहसिन नकवी के हवाले से मुस्तनद खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि आर्मी चीफ अडयाला जेल के बाहर होने वाले एहतजाज से शदीद तंग है। उनका ये पैगाम आया कि इस मामले को ख़त्म किया जाए। आप ख़त्म करने के लिए इन्होंने दो तरीके निकाले हैं, या आप कह लें इनके अंदर दो धड़े और दो तरह के चूँकि तरीके सामने आते हैं। एक तरीका तो ख़त्म करने का जो धड़े की बातचीत की ऑफ़र, और ये बड़ा दावे से दरमियानी लोग कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को ये मशवरा दिया गया, आप पहले मरहले में बुशरा बीबी की रिहाई करें, वो रिहा होंगी तो इमरान खान के सख्त बयानात अडयाला जेल से आने कम हो जाएंगे। दूसरे मरहले में आप कैद तन्हाई ख़त्म करें, मुलाकातों का सिलसिला शुरू करें, हालात में बेहतरी लाने की हम बाहर कोशिश करेंगे। और इसमें तहरीक इंसाफ के अहम लोग ऑन बोर्ड हैं। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा। जेल के बाहर जो एहतजाज है, जो हर हफ्ते पूरी दुनिया में शिद्दत से मामला उठ रहा है, ख़ासतौर पर ये इंटरनेशनल सतह पर इमरान खान के बेटों का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू है, वो पूरी दुनिया में वायरल हुआ। और उसके असरात ज़ाहिर है इनकी बदनामी की सूरत में कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है, इमरान खान जैसा मकबूल रहनुमा कैद तन्हाई में है। अब इस तासुर को कम करने के लिए इन्होंने अस्करी सहाफ़ी मुशर्रफ जैदी साहब को छोड़ा, लेकिन वो बेचारे उल्टा जलीलो ख्वार हो गए। ऐसा पाकिस्तानियों ने रगड़ा और धोया कि वो लेने की देनी पड़ गई। अब उसके बाद फिर BBC ने इमरान खान की कैद पर मुसलसल आर्टिकल्स, खबरें, गार्डियन, टेलीग्राफ, फिर बरतानिया के बड़े बड़े अखबारात के अलावा वहाँ जो बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जमाइमा खान की ट्वीट्स है, वो एक सिलसिला बढ़ता गया। बरतानवी पार्लियामेंट वजीर दाखिला तक मामला पहुंचा, उसने मोहसिन नकवी से मिलने से इनकार किया। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट सेनेटर शूब्रिज, अमेरिकी कांग्रेसमैन, अब ये सारे खान की कैद पर जो खुलकर इस तरह बोलना शुरू हो गए, उससे इन्हें बड़ी सख्त तकलीफ हुई। फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने नया काम शुरू कर दिया, अब अबील ग्रुप, वो यूरो पाकिस्तान के अहमद सरदार, ये स्पेन पार्लियामेंट को आज ब्रीफिंग देने दो बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के दफ्तर पहुंच गए। बरतानिया में ISF के नौजवान धरने देने एम्बेसियों के बाहर हर मंगल से शुरू कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता है लीमा खान के साथ, जो खान की बहनों के साथ बड़ी तादाद में ISF के नौजवान हैं, वो अमजद खान जैसे लोगों का बड़ा अहम किरदार है। अमेरिका में, बरतानिया में भी यही कोशिश। अब स्टैब्लिशमेंट इनसे बड़ी शदीद तंग और परेशान है कि ये खामोश होकर क्यों नहीं बैठ रहे। ये पाकिस्तानी चुप ही नहीं करते, हर रोज़ किसी दफ्तर में, हर रोज़ किसी इंटरनेशनल मीडिया में मामलात उठा रहे हैं, हर रोज़ जलीलो ख्वार कर रहे हैं। तो इनकी इन काविश का बड़ा गहरा असर हो रहा है। ये मैं आपको यकीन करें तफसील में नहीं जा सकता, आप सोच नहीं सकते कि आपकी इन कोशिशों से कितनी सख्त तकलीफ हो रही है। अगर इनके साथ ये तहरीक इंसाफ के चैप्टर जुड़ जाएं और तहरीक ओवरसीज पाकिस्तानी जुड़ जाए, तो ये तहरीक का आपको नताइज नजर आना शुरू हो जाएंगे। अभी तो ISF के चैप्टर मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में बनाने चाहिए। जैसे बुजुर्ग रहनुमा है ना, सीनियर पार्टी में बैठे, जो 25-25, 30-30 साल से ये समझते हैं कि हमारा हक है, उन्होंने खान का अच्छा दौर देखा हुआ है। इन लोगों को थोड़ी देर के लिए साइड पे करके नौजवानों को मौका देना चाहिए, जैसे सुहेल अफरीदी को KP में मिला। अब इस वीलॉग की तवज्जो से मैं यही कहूँगा कि ये चैप्टर मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को ISF के भी अनाउंस करने चाहिए। ये तो वैसे भी बराह रास्त इमरान खान के अंडर है, पार्टी पॉलिसी तो जो भी बने अपनी जगह, इनकी मुफाहमत हो, मुज़ाकरात हो अपनी जगह, लेकिन ये असल लोग हैं जो खान की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो यकीन करें बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। बहरहाल अब स्टैब्लिशमेंट का जो दूसरा धड़ा है, वो बुशरा बीबी की रिहाई नहीं चाहता। वो 26 नवंबर के वाक़यात में जब बुशरा बीबी की रिहाई हुई, वो मामला सामने रखते हैं कि देखें जी ऐसे हुआ है। और ये वही धड़ा है, याद रखें, जो फ़लस्तीन में फ़ौज भेजने का हामी है।
یہ اس وقت طاقتور ہیں کیونکہ ان کے ساتھ CIA ہے، امریکہ ہے، مغرب ہے، اسرائیل ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں، طاقت کے نشے میں ہم بدمست ہیں، جیسا چل رہا ہے جیسا چلنے دیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ملک سے بھاگیں گے بھی، یاد رکھیے گا. یہ عمران خان کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن بھی کروا رہے ہیں کہ عمران خان کو عدالت میں پیش ہی نہ کریں، قید تنہائی ہم بڑھاتے ہیں. اس کال کوٹلی میں ہم ایک بندے کو موبائل فون دے کر بھیج دیا کریں گے اور جج کو ویڈیو کال دکھا دے گا کہ عمران خان موجود ہے. یہ کمرہ عدالت اس کو بنا لیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جنہیں تکلیف ہے اڈیالہ جیل کے باہر آنے کی بھی، اور واٹر کینن بھی بھیجتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں. اور ان کی جو ابھی تازہ ترین ایک واردات آپ کو بتاؤں جو پنجاب میں انہوں نے بھی قیادت کا استعمال کرتے ہوئے کیا. سہیل آفریدی آپ کو پتہ ہے 10 دفعہ اڈیالہ جیل گیا، ملاقات نہیں ہوئی. اب سہیل آفریدی نے یہ کارڈ کھیلا کہ میں پنجاب میں کوٹ لکھپت تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی، عمر چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری ہیں، محمود رشید، ان سے ملنے چلا جاتا ہوں. اب چونکہ ان کی ملاقاتیں تو بند نہیں ہیں، ابھی کچھ ہفتے پہلے فواد چودھری وغیرہ مل کے آئے، اور پھر یہ ساتھ ضلع شاہ کے گھر بھی جانا چاہ رہے ہیں اور پنجاب میں بھی لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی تھوڑے سے اسی طرح کھڑے ہو ہماری طرح. اب اسٹیبلشمنٹ کے اسی دھڑے کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پنجاب کی قیادت کو استعمال کر کے پہلے سہیل آفریدی کو کہا کہ ابھی آپ لوگ نہ آئیں، اگلے ہفتے آئیں، ہم نے آپ کے استقبال کی تیاری کرنی ہے، ہمیں ایک ہفتے کا وقت دیں. اس دوران انہوں نے دوسرا معاملہ شروع کر دیا کہ FIA کے ذریعے سہیل آفریدی کی گرفتاری، کہ یہ پنجاب داخل ہوں تو انہیں گرفتار کیا جائے. اب جو سہیل آفریدی کی ٹیم اور باقی لوگوں کے رابطے تھے انہیں یہ پتا چلا کہ پنجاب میں جب FIA نے اگر گرفتار کیا تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہوگا. پھر ظاہر ہے پختون پنجابی کارڈ شروع ہو جائے گا، اور یہ معاملہ ظاہر ہے سہیل آفریدی 4 کروڑ کی عوام کا نمائندہ ہے اور واحد نمائندہ جو الیکشن جیت کے آیا، باقی سارے تو ناجائز وزیر اعلیٰ ہیں تینوں صوبوں میں. اب سہیل آفریدی کی پنجاب میں گرفتاری، اس کے بعد آپ ظاہر اس کا رد عمل نکلنا تھا، خیبر پختونخوا سے رد عمل آنا تھا. پختون اب خاموشی سے تو نہیں دیکھیں گے ان کے نمائندے کو ایسے پنجاب میں اٹھا کے FIA اپنے دفتروں میں ذلیل و خوار کرے. پھر یہاں فالس فلیگ آپریشن شروع ہونے تھے. تو یہ ایک معاملہ وہ دھڑا کر رہا تھا، لیکن فی الحال ابھی یہ معاملہ روک دیا کیونکہ ایک ہفتے کا ڈیلے. اب اگلے ہفتے سہیل آفریدی پنجاب جا رہے ہیں اور اڈیالہ کی بجائے پنجاب کی طرف. تو ظاہر ہے وہاں قیادت جو ہے، مقامی قیادت ہے، لوکل قیادت، انہیں بھی مشکل ہے، انہیں بھی گھروں سے نکلنا پڑے گا. اور دونوں صورتوں میں جو لوگ غائب ہیں، کمپرومائز ہیں، وہ بھی سامنے آئیں گے. اور پنجاب کی عوام کے لیے ایک بڑا کہہ لیں آپ، امتحان کہہ لیں آپ، کہ انہیں بھی اب ظاہر ہے سہیل آفریدی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہوگا، اس میں بھی ایک ہفتہ آپ کے لیے تیاری کا موجود ہے. اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو دھڑا اس معاملات میں تباہی اور بربادی کر رہا ہے، اور اس میں اعلیٰ سطح کے لوگ شامل ہیں. افسوس کی بات ہے جو غزہ میں فوج بھیجنے کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں. حالانکہ اب جو اطلاعات ادارے کے اندر سے ہیں کہ پاکستان کی فوج فلسطین جانا تو چاہتی ہے تعمیر نو کے نام پہ، کیونکہ وہاں ڈالروں میں تنخواہ ملتی ہے، لیکن شہید ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں شہادت ہم مانتے ہی نہیں. کہ فلسطین میں تو جو مزاحمت کار گروپ ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں، اگر وہ طاقتور نہ ہوتے تو کیا اسرائیل جیسی دنیا کی سب سے بڑی طاقت انہیں سر سے دم تک کا زور لگا کے فضائی بمباری، زمینی آپریشن، ہر کام کرنے کے بعد بھی جو 3 سالوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ابھی تک اس 43% حصے پہ قابو نہیں پا سکے. تو پاکستانی فوج جائے گی وہاں جا کے ان پہ قابو پا لے گی، جیسے وہ بیٹھے ہوئے انتظار میں کیا ہم ہتھیار دے دیں گے. جو بلوچستان KP میں 18-22 آپریشن کرنے کے بعد بھی 20-25 ہزار لوگوں پہ قابو نہیں پا سکے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ فوج کے اندر لوگ تیار نہیں ہیں جانے کے لیے. اور یہ اس کی دلیل آپ دیکھیں، جب یمن میں فوج بھیجنے کا فیصلہ تھا اس وقت بھی ادارے کے اندر سے انکار تھا کہ یمن میں لڑائی کے لیے ہم نہیں جائیں گے، وہاں گئے تو مسلکی مسائل پاکستان میں شروع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر نواز شریف نے بھی انکار کیا تھا، عمران خان نے بھی انکار کیا، راحیل شریف نے بھی انکار کیا، اور فوج یمن نہیں گئی. حالانکہ اس وقت بھی اربوں ڈالرز کی آفر موجود تھیں. حالات اس وقت تقریباً وہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اندرونی خلیج غزہ کے معاملے پر اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس کا نقصان صرف ادارے کو نہیں، نون لیگ کی سیاست کو بھی. فوج اور عوام کے جو اختلافات ہیں وہ تو عروج پر پہنچ رہے ہیں، جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. ابھی انہوں نے مولانا طاہر اشرفی کو جو چیئرمین علماء بورڈ ہے اس کو اسی لیے میدان میں چھوڑا کہ یہ تو پروپیگنڈا ہے جی، جو راؤٹرز اور اسرائیل کے اخبار کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں پارلیمنٹ اور عوام کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ وہاں جا کے مزاحمت کاروں سے لڑیں گے، ان سے غیر مسلح کریں گے، اسرائیل کی حفاظت کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. راؤٹرز اور ٹائمز آف اسرائیل جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن مولوی طاہر اشرفی نے ایک بات کی کہ اگر دباؤ آیا، ذرا غور کریں، تو پھر ہم غیر مسلح ہونے کی کوشش میں شریک نہیں ہیں. اور پھر یہ بات دفتر خارجہ نے بھی دہرائی کہ غزہ میں فوج بھیجنے کا کوئی معاملہ نہیں. اور انہوں نے کہا آرمی چیف کے دورہ امریکہ کی بھی مستند معلومات، یعنی مستند نہیں ہوں ان کے پاس. وجہ اندرونی سطح پہ ادارے کے لوگوں کا ہے. ماضی میں دیکھیں جنرل ضیاء نے، بلکہ بریگیڈیئر ضیاء اللہ کہا جائے، اردن میں جو واردات کی تھی اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا، نہ 2025 تھی، نہ اس طرح پبلک تھی، نہ اس طرح آج کے حالات تھے. آج پاکستانی فوج کا ایک بھی فوجی وہاں مارا گیا یا ایک فلسطینی مارا گیا تو آپ سوچیں کہ یہ اللہ کی فوج، غزہ ہند والی فوج، اسلامی فوج، پھر اندر جو نیریٹو بنا ہے وہ ختم ہو جائے گا.
اور یہ جو خلیج جس کی ہم بات کرتے ہیں، جسے ختم صرف عمران خان کر سکتا ہے. دیکھیں آرمی چیف پر جو دباؤ ہے اسے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. وائٹ ہاؤس میں معدنیات آفر کی گئی، نوبل امن انعام، کرپٹو وغیرہ یہ آفر کیے گئے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی. یہ بظاہر اب میڈیا کے سامنے ضرور تھی، لیکن اصل ڈیمانڈ غزہ میں فوج بھیجنا تھا، جس پہ آرمی چیف نے کہا تھا جس سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا ہے، مذہبی جماعتوں کو دبانا ہے یا ان سے پوچھنا ہے. پھر یہ علماء مشائخ سے جو باتیں ہوئیں، آپ دیکھیں نا ان کا ایک بیان بار بار کہ جہاد کا حکم صرف ریاست پاکستان دے سکتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. لبیک کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد اندرونی اور مذہبی رہنماؤں سے جو ملاقاتیں ہیں، یہ اسی کا تسلسل ہے. انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ آگے آنے والے حالات کیا ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ نواز شریف اس پہ آن بورڈ نہیں ہے. نوٹیفیکیشن کے دوران بھی جو سب سے بڑا مسئلہ پھنسا تھا وہ غزہ فوج کا ہی تھا. نواز شریف کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری کیوں کرنا پڑا کہ 6 دن نوٹیفیکیشن پھنسا تھا. غزہ میں جو فوج کے جانے کے بعد نون لیگ کی اپنی سیاست کا حال ہونا ہے کہ یہ ٹی وی پروگراموں میں، میڈیا میں، عوام کے سامنے انہوں نے ہی دفاع کرنا ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ عوامی سطح پہ کیا حال ہوگا. آپ دیکھیں 2-3 مہینے اگر انہوں نے بھیج دی فوج تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں. عمران خان کی ایک اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا تقریر آج بھی پاکستانی نہیں بھولتا، عام پاکستانی، کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر عمران خان نے انٹرنیشنل فورم پر آواز اٹھائی. یہ اگر چلے گئے فلسطین تو پھر اگلے 30-40 سال میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں نون لیگ کا پاکستان کی سیاست میں نام و نشان نظر نہیں آئے گا، کیونکہ پاکستانی یہ بات نہیں بھولیں گے. یہ بات جڑی ہوئی ہے ایمان سے، کیونکہ فلسطین کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کمزور سے کمزور مسلمان بھی، وہ فلسطین کی مخالفت نہیں کر سکتے. یہاں فوج بھیج کر آپ فلسطینیوں کے ساتھ ان کے ساتھ واردات کریں، ظاہر اس میں لوگ مارے جائیں گے بڑی تعداد میں. تو پھر فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے یہ اور زیادہ بڑھے گی. اور یہ دوریاں یاد رکھیں. آپ دیکھیں 9 مئی سے پہلے آپ کو یاد کروں، اگر مبالغہ آمیزی نہ کریں تو 99% فوج عمران خان کے ساتھ تھی. الیکشن میں جو بھرتی سینٹر تھے، جو کینٹ کے علاقے تھے، عمران خان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا. 9 مئی کے بعد خود آرمی چیف نے گیریزن کے جو دورے کیے، فوجیوں سے خطاب کیا اور یہ پیغام دیا کہ اتحاد کی ضرورت ہے، جڑ جائے ہمارے نظریے پہ. یہ ہماری انسٹالیشن پہ حملے کر رہے ہیں، کل کینٹ میں ہمارے گھروں میں گھسیں گے اگر ہم کھڑے نہ ہوئے. تو یہ ایک تاثر پیدا کیا. لیکن عمران خان نے بار بار اسی لیے کہا، اور آپ سب لوگوں کے لیے ضروری اسی لیے ہے کہ ادارے کے خلاف کوئی نہیں ہے. یہ عمران خان بھی عاصم لاء کی مخالفت کرتے ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی تو جلتی پر تیل ڈالتے ہیں، 9 مئی کر کے اس معاملے کو اتنا بڑھا دیا جس کا نقصان ظاہر نہ خود ہوا ہے. اب 80% پاکستانی ایک طرف کھڑے ہیں اور 20% ایک طرف کھڑے ہیں. اور یہ خلیج یہ جانتے ہیں کہ ختم کرنے والا ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے عمران خان. اب یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے. اس خلیج کو وسیع کرتے ہیں، اتنی وسیع کرتے ہیں کہ سارے ہی ڈوب جائیں یا اس کو روکتے ہیں. ابھی آرمی چیف تو ظاہر ہے ایک طاقت میں ہے، اپنے اس عہدے کی وجہ سے، مدت ملازمت کی وجہ سے، COD بننا، تاحیات تسنا، اور صرف امریکہ حمایت اسی لیے کر رہا ہے کہ غزہ میں فوج بھیجنی ہے. جہاں امریکہ کو ضرورت نہ پڑی اس کے بعد تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں اللہ کرے امریکہ کو ضرورت ہی نہ پڑے. فی الحال ان کے پاس دوسری کوئی آپشن نہیں ہے. یہ کام مشرف اور ضیاء الحق سے کروایا گیا ہے اقتدار میں رہنے کی. کیونکہ یہ سیاستدان تو نہیں ہے کہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے اور آ جائیں گے. یہ ان کا آخری چانس ہے، ورنہ ان کے بعد ریڈ لائن ہے. یہاں تو انہیں غیر ملکی حمایت چاہیے. اور یہ واحد مطالبہ، یہ جو میڈیا میں کبھی انکار، کبھی سامنے نہ آنا، کبھی دفتر خارجہ، کبھی مولانا طاہر الشفیع، یہ سارے معاملات، بلکہ ہو سکتا ہے ابھی مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی بھی ہلکی پھلکی آپ کو ہومیوپیتھک مخالفت کرتے نظر آئیں. غزہ میں جو بھیجنے کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ آپ دیکھیں کہ آرمی چیف کی امریکی دورے سے پہلے لیبیا میں ملاقاتیں، اس سے پہلے انڈونیشیا، قطر، اردن، آذربائیجان، سعودی ملاقاتیں. لیکن یہ جو لیبیا میں ملاقات ہوئی ہے، آپ وہ آرمی چیف کی تصاویر دیکھیں، ان تصاویر میں آپ کو خلیفہ بالقاسم حفتار نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے جنرل عبد الفتاح سیسی سے ملے، جو بدنام زمانہ ڈکٹیٹر عرب دنیا کا، محمد مرسی کا قاتل بھی. لیکن یہ خلیفہ حفتار جو لیبیا کا سب سے طاقتور شخص اب سمجھا جاتا ہے، اس کی اب تھوڑی سی تاریخ کبھی پڑھیں گوگل پہ جا کے، جو تصویر میں جنرل عاصم منیر کے ساتھ، باقی جو بھی ہے وہ بھی لیبیا اور عرب دنیا کے فوج اور سیکورٹی اسٹرکچر سے تعلق رکھنے والے ہیں. لیکن یہ خلیفہ حفتار عرب دنیا کی خانہ جنگی اور سول وار، خاص طور پر عرب امارات کی پراکسیز ہیں. ان کے ملیشیا ہے خلیفہ حفتار، جنرل قذافی کی فوج کا ایک فوجی کمانڈر تھا. چاڈ کی جنگ میں سے بھیجا، وہاں یہ ہار گیا. اس کے بعد پھر جب خانہ جنگی شروع ہوئی یہ ملک سے بھاگ گیا، 24 سال وہاں رہا. اور پھر CIA کی مدد سے بڑی بڑی ملیشیاز بنائیں. 2019 میں یہ واپس آ کے GNA کی جو اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت ہے اس پر اس نے حملہ کیا. فرانس، متحدہ عرب امارات، CIA نے اس کی حمایت کی. اور یہ CIA کا سب سے پسندیدہ لیبیا کا طاقتور جرنیل ہے جو عاصم منیر صاحب کا استقبال کر رہا ہے. یہ CIA کا سب سے بڑا اثاثہ، جسے مغربی تجزیہ نگار اور عرب دنیا کے تجزیہ نگار سب کہتے ہیں کہ فوجی عامر ہے. لیبیا میں فوجی طاقت کے ذریعے یہ سیاست کر رہا ہے، جو فوجی غلبے کی علامت عاصم منیر صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا. اور یاد رکھیں اتنا طاقتور ہے کہ بن غازی ایئرپورٹ پہ اس میں یورپی یونین کے تمام وزرائے خارجہ کو واپس بھیج دیا تھا مہاجرین کے مذاکرات میں.
لیکن چونکہ یہ اثاثہ تھا اس لیے اتنی طاقت تھی. یہ لیبیا کی جو نیشنل فوج ہے اس کا سربراہ بھی ہے اور اس پورے شمالی افریقہ کے وسیع علاقوں کا عملاً حکمران ہے. بدو خاندان سے تعلق رکھنے والا، کرنل قذافی کے دور میں اس کا بڑا قریبی دوست تھا لیکن سب سے بڑا غدار بنا. صدام حسین کا بڑا حامی ہے، ایک بیٹے کا نام بھی اس نے صدام رکھا ہوا ہے. لیکن اس نے بھی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کا لقب دیا، مزے کی بات ہے. اور 1970 میں پہلی بغاوت میں قذافی کا ساتھ دیا اس نے، اور بعد میں عرب ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تلوار میان میں رکھی وہ تلوار تھی جو اندر ہی مڑ گئی. حالانکہ کرنل قذافی نے اسے محلات دیے ہوئے تھے، بڑا کچھ دیا ہوا تھا، لیکن اقتدار کی لالچ تھی اور پھر وہی ہوا جو CIA کرواتی ہے. جنرل عبد الفتاح سیسی کے ساتھ بھی بڑے گہرے تعلقات ہیں، مصر کی یہ حمایت بھی کرتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے روسی پیوٹن بھی اس کا حامی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے. اسرائیل کے حوالے سے کبھی اس کا کوئی بیان نہیں آیا، نہ اس نے کبھی کوئی مزاحمت کی بات کی، نہ ان کے خلاف کوئی ایسا عمل کیا. اور براہ راست امریکہ اسرائیل کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا یہ سب سے بڑا حصہ ہے. جیسے عرب امارات ہیں، مصر ہے، فرانس ہے، ان کا اتحادی. ابھی عاصم منیر صاحب کے ساتھ کی ملاقات، دونوں کی سیکیورٹی فریم میں امریکہ کے دونوں فیٹ آتے ہیں، دونوں عوام کے خلاف طاقت کو استعمال کرتے ہیں، دونوں استحکام کے نام پہ غیر جمہوری کردار کے باوجود امریکی مغربی سپورٹ رکھتے ہیں. چاہے غزہ امن کا معاہدہ ہو، CIA کا ماڈل ہو، طاقت سے سیاست کرنی ہو، اپنی عوام کو دبانا ہو. اسی لیے مجھے غزہ میں فوج بھیجنا نظر آ رہا ہے. لیکن اتنی طاقت رکھنے والے کی لیبیا کا حال آپ دیکھیں، تباہ و برباد. یہ افریقہ کا سب سے امیر ملک ہے، تیل کے اخراج سب سے زیادہ ہے، یہاں تعلیم، صحت، علاج سب کچھ مفت ہے، بجلی، پانی، پیٹرول. لیکن CIA کے ایجنٹوں نے، نیٹو نے، مغربی مداخلت نے پہلے فوج کو توڑا، پھر ادارے بکھرے اور پھر خلیفہ حفتار ماڈل آیا. ملک دو حصوں میں بانٹ گیا، مشرق میں یہ حفتار صاحب ہے اور مغرب میں جو ہے وہ ٹریپولی کی حکومت. وہاں مسلح گروہ، قتل و غارت، ناکام حکومت، تنخواہوں کے پیسے تک نہیں، بینکوں میں کیش نہیں ہے، قطاروں میں لوگ کھڑے رہتے ہیں، کرنسی شدید ترین کمزور، کوئی دنیا کا ملک ویزے نہیں دیتا، مہنگائی، بے روزگاری عروج پر، ادویات نایاب، اور ہزاروں لوگ ابھی لیبیا کی کشتیوں میں یورپ جانے کے چکر میں وہاں ڈوب جاتے ہیں. اور یہی حال پاکستان کا بھی ہے. یہ سارے حالات آپ کو ایسے لگ رہے ہیں پاکستان کے بتا رہا ہوں. تو یہ اگر خدا نہ خواستہ بالکل ہی لیبیا بنانا چاہتے ہیں یا پھر پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے. اب ٹرمپ کی تو کل فائلیں کھل رہی ہیں، ہو سکتا ہے آج رات وینزویلا پہ حملہ ہی ہو جائے. اب یہ سارے معاملات اسی لیے جڑے ہوئے ہیں. اور ان ویلاگز میں اب دیکھیں پاکستانیوں کے پاس بھی یہ بہت بڑی آپشن ہے کہ وہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہیں، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی. میں اگلے ویلاگ میں کچھ اور مزید تفصیلات رکھوں گا. جو لوگ مجھے تھوڑے تھوڑے ہلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مایوس لگے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دیکھیں اس تحریک میں اپ اینڈ ڈاؤن آئیں گے، کسی دن غالب، کسی دن مغلوب. فیصلہ آپ نے کیا ہوا ہے اگر حق پہ کھڑے ہونے کا تو اس کے پھر آپ ملازمات بھی پورے کریں، جان ماریں، مایوس نہ ہوں، اللہ کی طرف دیکھتے رہیں اور دعا کی اگر اللہ تعالیٰ بہتری لائے گا انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.